दोस्तों माह रबीउल सानी की 11 तारीख है। सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपके पूरे साल पूरी जिंदगी का नसीब ही बदल जाएगा। अकाबरीन फरमाते हैं माह रबीउल सानी की 11 तारीख के दिन घर में एक तस्बीह पढ़ ली जाए, इस घर से रब ने चाहा तो कोने कोने से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। आज बड़ी 11वीं शरीफ है और हजरत गौसे आजम का बताया हुआ एक ऐसा अमल आपके हवाले करने वाली हूँ, आपकी खिदमत में ले आई हूँ, जिसे सिर्फ आपने 41 बार पढ़ने की देर है। मुकद्दर करब के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला बदल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला फकीर भी पड़ेगा तो रब ने चाहा तो बादशाह बन जाएगा। गरीबों को अमीर बना देने वाला ये अमल है। जिस घर से तंगदस्ती खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिस घर में जवान बेटों को नौकरी नहीं मिलती, बेटियों के रिश्ते नहीं आते, आज इंशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ है, 11वां रबीउल सानी है। 11 रबीउल सानी हजरत गौसे आजम का बताया हुआ आपको एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, जिसे 41 बार पढ़ने से हर मसला रब ने चाहा तो हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी। नहीं यकीन आता तो एक बार इस वजीफे को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के देख लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, जितना मांगेंगे, अल्लाह अपनी रहमतों से अता कर देगा। अल्लाह वालों अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से न मांगो, वो जात हर शय पर कादिर है। अल्लाह वालों, माह रबीउल सानी का महीना है जो कि बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज देखते ही देखते 11 रबीउल सानी भी आ चुकी है और मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो अभी तक इन घड़ियों से फायदा नहीं उठा सके। आज जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह ताला से, अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारता है, जो शख्स कहता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता, जो शख्स कहता है कि मुझे अल्लाह को राजी नहीं करना आता, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवाना नहीं आता, आज रबीउल सानी की 11 तारीख वो इस अमल को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, आपके खजानों में कमी नहीं आएगी। रब ने चाहा तो आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी तकदीर ही बदल जाएगी, आपके नसीब के बंद ताले अल्लाह के हुक्म से खुल जाएंगे। नया घर मांगेंगे, नई गाड़ी मांगेंगे, मिल जाएगी। नौकरी, शादी, हर शय रब के हुक्म से आपको मिल जाएगी। अल्लाह वालों, ये जो वजीफा है ये अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के वली, अल्लाह के अकाबरीन का बताया हुआ ये अमल है। गौसे आजम वो जो हस्ती हैं वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के असूलों के मुताबिक गुजारी और अल्लाह को राजी किया। अल्लाह को राजी करने पर अल्लाह ने गौसे आजम को एक रुतबा अता किया। आज जो बंदा नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, अपनी जिंदगी से मुश्किलात को निकाल कर, परेशानियों को निकाल कर, नजर बद, हसद, जादू जिन्नात का बेड़ा गर्क करना चाहता है। आज मैं जादू जिन्नात के खत्म करने की बात नहीं कर रही, बल्कि उनका बेड़ा गर्क करने की बात कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे को करते ही, ये बहुत ही जलाली वजीफा है, जादू करने वाले पर जादू वापस रब ने चाहा तो पलट जाएगा। आज जादू करने वाले ने पूरी इंसानियत को तबाह बर्बाद कर रखा है। बेटी के रिश्ते नहीं होते, रिश्ते बांध दिए जाते हैं, बंदिश लगा दी जाती है, माँ बाप परेशान रहते हैं। आज माँ बाप बेटी के रिश्तों की वजह से परेशान है, बेटों के रिश्ते की वजह से परेशान है, उनकी नौकरियों की वजह से परेशान है। नौजवान नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा रहे हैं, नौकरी मिलने का नाम नहीं लेती। जब आपकी नौकरी पर बंदिश है तो आपको कुछ भी कर लो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। चलते कारोबार लोगों के बंद हो जाते हैं, कारोबार पर ऐसी बंदिश, ऐसी नजर लग जाती है कि बड़ी बड़ी सिफारिशें भी हो रही हो, नौकरी नहीं मिलती, बड़े बड़े काम हो रहे हो, कारोबार नहीं चलता। इंशाअल्लाह ताला आज ये वजीफा, ये अमल करते साथ ही रब ने चाहा तो आपकी तमाम तर तंगदस्तियां, परेशानियां, नजर बद, हसद, जादू जिन्नात रब के हुक्म से इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। आज ये वजीफा आपने 41 बार पढ़ना है, कलामुल्लाह का वजीफा है ये। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलाम का ये वजीफा है, अल्लाह के नाम का ये वजीफा है। यकीन कामिल से पढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। और आज 11 रबीउल सानी 11वीं शरीफ ही है और ये वजीफा इतना ही तेज बहदफ है। आज 11 रबीउल सानी के दिन पढ़ते ही रब ने चाहा तो तमाम तर हाजतें अल्लाह अपनी रहमतों से पूरा कर देगा। एक दिन में अल्लाह करिश्मात दिखा सकता है, वो कादिर है हर चीज पर। एक ही दिन में आपकी तमाम हाजात को वो पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने इस अमल को मुकम्मल सही तरीके से करना है और रब से सही तरीके से मांगना है, लो लगानी है। फिर दुआएं भी कबूल होंगी, फिर हाजात भी पूरी होंगी, फिर दुनिया की हर हाजत खुद चलकर आपके पास आएगी। दुनिया का हर मकसद के लिए वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। बगैर वक्त जाया किए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। ये फकीर भी पढ़ेगा, कामिल यकीन से पढ़ेगा, रब से मांगेगा, इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो बादशाह बन जाएगा। ये मुकद्दर का सिकंदर बना देने वाला अमल है, जो कहता है कि मैं मायूस हो चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि बदनसीब हूँ, मेरी तकदीर में कामयाबी लिखी नहीं। आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप बंद गली में जा चुके हैं, आप तमाम वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं। आपकी तमाम की तमाम बदनसीबी, आपकी तकदीर की लिखी मुश्किलात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आइए आज की इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे आपके हवाले करती रहूंगी। आज 11 रबीउल सानी 11वीं शरीफ का दिन है, बताया हुआ अमल है। आपने इस अमल को किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है।
آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ پابندی سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، نہ ہی آپ وقت کی کوئی قید ہے۔ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ نے رات 12 بجے سے پہلے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے بابوچ مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والا درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے اور اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3، 7 یا پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کسی نہ کسی پریشانی میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، اپنی تمام تر مقاصد کی نیت کر لیں۔ اگر گھر چاہیے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے، اپنی کسی بھی مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں برکت اور خیر ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہیں اور ہر طرف سے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ یہ نام اتنا ہی طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمان صفت سے پیش آتا ہے، اپنی رحمان والی صفت سے پیش آتا ہے۔ آپ نے یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جسے رحمان والی صفت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں کھل جاتی ہیں، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہیں مل سکا، آج یا رحمان پڑھتے ساتھ ہی رب نے چاہا تو مل جائے گا۔ آپ نے یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آج آپ نے یا رحمان کو محبت سے، اطمینان سے، رب کی صفتوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کا تصور کر کے رب سے مانگنا ہے۔ رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ رب نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رب نے چاہا تو آج آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے بھری مراد لے کر اٹھیں گے۔ آپ نے اللہ کے نام یا رحمان کو 11 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ سے یا رحمان پڑھ کر مانگ رہے ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں برسا رہا ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھ کر پکارتا ہے تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی فریاد کو سنو، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یا رحمان سے اللہ رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رحمان 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 یا رحمان۔ آپ نے یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، جس طریقے سے آپ چاہیں اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار یا رحمان پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب وقت ہے جھولیاں بھرنے کا، خزانے لوٹنے کا۔ اب وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اپنا من پسند تقدیر اور نصیب لکھوانے کا۔ آج جو بھی اپنے من پسند، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، اب وقت ہے وہ قبول کروانے کا۔ آپ نے 41 بار یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ 41 بار اس عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر حاجات رب کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے تقدیر ہی بدل جائے گی۔ اللہ کے حکم سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقدر انشاءاللہ سنور جائے گا۔ فقیر بھی ہے تو بادشاہ بن جائے گا۔ رب نے چاہا تو بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، لیکن مانگنا صرف رب کریم سے ہے، کامل ایمان سے، کامل یقین سے، یکسوئی سے، محبت سے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اتنا یقین رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو مانگ رہے ہیں میرا رب ہمیں ضرور
ضرور عطا کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ رب سے یقین کامل سے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب کو ایسے بدل دیتا ہے کہ آپ کا گمان بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے تو دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دے، اللہ چاہے تو دشمن کو بھی آپ کا وسیلہ بنا کے بھیج دے، اللہ چاہے تو فرشتوں کو آپ کی مدد کو بھیج دے، اللہ چاہے تو دروازے پہ کوئی آ کے آپ کو پیسے دے جائے۔ رب جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ والو، ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آج جو بندہ بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ لے، قرض داروں کی وجہ سے پریشان ہے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے پڑھ لے۔ آپ کی جو بھی نیت ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ رب نے چاہا قرض داروں کے قرض ادا ہو جائیں گے، جوان بیٹیوں کے رب کے حکم سے رشتے ہو جاتے ہیں، نافرمان اولاد ضدی اور نافرمان شوہر سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی کیسے آپ کی بگڑی بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ موقع آج آپ نے ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، پھر ہمیں یہ وظیفہ ملے یا نہ ملے، پھر ہم سے یہ ادائیگی ہو یا نہ ہو، ہر بندہ اس وظیفے کو نہیں کر پائے گا، کرے گا وہی جو رب کے ساتھ رب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے۔ آج آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ چاہیں تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ پڑھتے جائیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ اکابرین اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا بھی وظیفہ ہے، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی سے بھی اس عمل کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے لاڈلے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بھی ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے، حضرت غوث اعظم کا بھی وظیفہ ہے، اور دوسرے اکابرین کا بھی وظیفہ ہے، صحابہ کرام کا بھی وظیفہ ہے۔ آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو، ان کلمات کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے 41 بار یہ عمل، یہ آیت پڑھتے دوران اللہ سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام تر کبیرہ ذخیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ والو، توبہ قبول ہو جائے تو انسان ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے تو منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، اس پر نمبرنگ چلتی ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی بار، کتنی تعداد میں اس کو پڑھ لیا ہے۔ اللہ والو، آج اس عمل کو بالکل بھی نہ چھوڑیے گا۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم پر کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکیں یا آپ سن کر بھی پڑھ سکیں۔ کسی بھی طرح کی میرے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 41 بار پڑھتے دوران ایک تو آپ نے اللہ کریم سے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہم کہاں غلط ہیں، ہم سے کہاں غلطیاں کہاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں۔ سچی توبہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ 41 بار پڑھتے دوران ہی مقدر کا ستارہ انشاءاللہ بلند ہو جائے گا، آپ کا مقدر ایسے چمکے گا کہ آپ کے رشتہ دار پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کر لیا کہ اللہ نے آپ کی تقدیر کو بدل دیا۔ یہ غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، قرض کے لیے، بیٹی کے رشتے کے لیے، بیماری کے لیے، حتیٰ کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ آج آپ نے اس عمل کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے 3 سے 4 منٹ نکال کر اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہمیں تبھی پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جب رب ہم سے یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ اگر یہ موقع ہے، ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتانا پڑے گا۔
اللہ والو، یہ تمام تر وظائف، یہ تمام تر اعمال جو ہم نیکی کے یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے نام کو پکارتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، یہ تمام تر وظائف ہمارے نامہ اعمال میں لکھ کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، جو اکابرین فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں رب کو بتاتے ہیں، اللہ آپ کے بندے نے آج آپ کے اس نام سے ذکر کیا، آج یوں استغفار کیا، بے شک رب کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہمارے شے رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، اسی لیے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ صرف آزمائش کے طور پر پڑھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ والوں، میں بارہا ایک بات کرتی ہوں کہ رب کے ناموں کو، اللہ کے کلام کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا کریں، آزمائش کے طور پر نہ پڑھا کریں کہ یہ والا وظیفہ کر کے دیکھتے ہیں یا یہ والا عمل کر کے دیکھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ رب کے کلام میں فائدہ نہ ہو، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، رب کے کلام میں 100% کامیابی ہے، اسی لیے کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ انشاءاللہ تعالی اپنی رحمتوں سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ رب ہر چیز پر قادر ہے، رب کے آگے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ چاہیں 2 پہاڑوں جتنا سونا مانگ لے، خزانہ مانگ لے، رب دینے پر آتا ہے تو وہ بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ رب کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ ہر وظیفے کو، جس کا بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بھری مراد اٹھیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، یہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی سورت اور بہت ہی نایاب سورت ہے جو رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، بڑی خاص سورت ہے، اسے سورت اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، 4 آیتوں پر یہ مشتمل ہے، اور اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا، اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ یہ سورت اخلاص کا خلاصہ ہے۔ آپ لوگوں نے سورت اخلاص کو کس طرح پڑھنا ہے دھیان کیجیے گا، کوشش کریں کہ جب تلاوت کیا کریں تو آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنا کریں، تاکہ آپ کو سننے کا ثواب ہو اور مجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہو۔ ایک مرتبہ سورت کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس کو بسم اللہ کے ساتھ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ خود دیکھیں گے آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہو گئی ہیں، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اور جب آپ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے رب کے آگے اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنی تمام تر حاجات کو، 11 کی 11 حاجات بھی لے کر بیٹھیں گے تو رب نے چاہا تو پوری ہو جائیں گی۔ آج کا جو چوتھے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی رب کعبہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہے، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم بڑے طاقتور اور بہت ہی معجزاتی نام ہے، یہ ایک اسم اعظم ہے، یہ اللہ پاک کے سب سے پسندیدہ نام ہے۔ یا حیو ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی، اور یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والی، زندہ جاوید رہنے والی۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور آپ نے 33 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت ناموں کے صدقے اللہ آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کا مقدر انشاءاللہ تعالی سنور جائے گا۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ اللہ کے لاڈلی کلام ہے، مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ اللہ غربت، تنگ دستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، بیٹی کے رشتوں میں پرابلم ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے گا، ہر مسئلے کا انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو فوری حل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ والو دعا ضرور کیا کریں، یوں جلد بازی میں تمام تر وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دعا لازمی پڑھنی ہے، دعا بھی ہماری عبادت ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے، دعا نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا؟ اس لیے گڑ گڑا کر اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے رکھیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے مانگ نہیں رہے، اس لیے جتنا ہو سکے مانگے، اللہ اپنی تمام تر رحمتوں سے آپ کی تمام تر جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعائے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، جو مانگا مقدر میں عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔